बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, 13 जनवरी को जो कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में डाली गई, बल्ला छीना गया और बल्ले के नतायज आपने देखे जो सामने आए 8 फरवरी के बाद। कल एक कार्रवाई डाली गई लाहौर में, एक लोटा खरीदा गया और जाती उमरा में सजा लिया गया। यही बात पीटीआई अपने केस में काजी साहब के सामने रखे हुए थी कि जब आप ये बल्ला छीनेंगे, लोग आज़ाद होंगे तो मंडी सजेगी। मंडी सच गई, खरीदारी शुरू हो चुकी है। अब आके एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आई है कि ये तो सारे इंतखाबात में रिगिंग हुई है, धांधली हुई है, इनको कलअदम करार दिया जाए, 1 महीने बाद दोबारा इलेक्शंस कराए जाएं। क्या हुआ इस पर? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, बहुत ज़्यादा इसको अफसोसनाक तो मेरे ख्याल में बहुत छोटा लफ्ज़ है, क्योंकि जिस मैग्नीट्यूड की पाकिस्तान में धांधली हुई है और जितने उसके सियासी, जमहूरी और आइनी असरात आएंगे आगे, उसके लिए मेरे ख्याल में ये अफसोसनाक, शर्मनाक, ये अब अल्फाज शायद अपनी वक़्त ही खो चुके हैं। इसके लिए मेरे तो एक जो राय है कि डिक्शनरी में नए अल्फाज का इजाफा होना चाहिए जो इस तरह के हालात का, इस तरह के असरात का उसकी बखूबी वो लफ्ज़ अपने अंदर उसकी उसके मैनी उसके अंदर हो। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 13 जनवरी को पीटीआई के वकील हामिद खान साहब अपने हतमी दलाइल दे रहे थे ना, तो हामिद खान साहब के वो 3 मिनट, आखिरी 3 मिनट उनके दलाइल के वो देखने वाले हैं। और हामिद खान साहब ने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि आप जो फैसला दे रहे हैं इसके पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस, यानी सियासी असरात आगे मुस्तकबिल में क्या होंगे, सुप्रीम कोर्ट इसको भी अपने जहन में रखे। और उस वक्त उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये एक तरह से ढके छुपे अल्फाज में जो आने वाले असरात है उसकी तस्वीर कशी उन्होंने की थी। तस्वीर कशी। कशी, सॉरी, तस्वीर कशी की थी और कहा था कि इस तरह के हालात आगे पेश होंगे, तो इस तरह के हालात आगे बन सकते तो हैं। और अब पीटीआई सच साबित हुई ना फिर। बिल्कुल सही साबित हुई। और कल जो लोटा रायवेंड के वाशरूम में सजाया गया है, वो उसकी हमें उसको उसको आप कह लें कि एक पहली झलक है कि एक सियासी जमात के नाम पे, एक सियासी रहनुमा के नाम पे आप अवाम से मैंडेट लें, अवाम को आप बेवकूफ़ बनाएं, आप बयान हल्फी दें। और बयान हल्फी एक तरह से हल्फ कुरान मजीद के ऊपर, वो भी वैसे बयान हल्फी है, रिटर्न ना सही, लेकिन उसके वीडियो या उससे बड़ा दस्तावेजी, बयान हल्फी हो नहीं जी जी, सकता। हो नहीं सकता। और अंडरटेकिंग भी जो आप देते हैं उसमें भी आप अल्लाह और उसके क्या कहते हैं रसूल रसूल को को हाजिर हाजिर। हाजिर और नाजिर जान के आप कहते हैं। तो यहाँ पर तो आपके पास कुरान मजीद सामने था, आपने हाथ रखा और हाथ रख के आपने हल्फ लिया और कहा कि मैं इमरान खान के साथ वफादार रहूंगा। लेकिन आपने अवाम को धोखा दिया, आपने अपने वोटर को धोखा दिया, आपने पाकिस्तान के सियासी जमहूरी निज़ाम को धोखा दिया और आपने उन करोड़ों वोटर्स की भी दिल आज़ारी की जो कहीं ना कहीं किसी न किसी सियासी जमात से वाबस्ता है। हम सिर्फ पीटीआई की बात नहीं करते, सियासी जो रहनुमा हो वो किसी भी जमात से हो, वोटर किसी भी सियासी जमात से हो, वो अपने जो उम्मीदवार होते हैं उनके ऊपर एतमाद करते हैं। और जब इतने बड़े लेवल पर ये धांधली हुई है तो उसके ऊपर देखें कि सिर्फ पाकिस्तान में तो जो कुछ हो रहा है आज भी हमने देखा, बहुत अहम डेवलपमेंट उसमें हुई। उसके ज्यादा जो उसमें जो वजन रखने वाली चीजें हैं वो ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर इसके बारे में किस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है और इसके ऊपर किस तरह की गुफ्तगू की जा रही है। आप कोई भी जो फॉरेन मीडिया की बड़ी आउटलेट है, मीडिया आउटलेट है, आप उसको उठा के देखें, आपको इमरान खान ही इमरान खान नजर आएगा, आपको धांधली नजर आएगी और आपको नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की वो बेशर्मी और ढिठाई भी आपको उन आर्टिकल्स के अंदर जरूर देखने को मिलेगी जो इन सियासी जमातों ने एक बार फिर हमारी आंखों के सामने जिस बेशर्मी और बेडिटाई का और गैर जमहूरी सोच का जिस तरह मुजाहरा किया जा रहा है। जब ये सब कुछ हो गया तो फिर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक शहरी थे, वो भी रिटायर्ड फौजी है, एक्स ब्रिगेडियर है, रिटायर्ड ब्रिगेडियर है, मोहम्मद अली उनका नाम है। और उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की है और उस दरख्वास्त में बड़ी अहम बातें उन्होंने उठाई हैं और 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ये दरख्वास्त है। और इस दरख्वास्त में जो आर्टिकल आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत यानी बुनियादी इंसानी हकूक और मफाद आमा को मद्देनजर रखते हुए ये दरख्वास्त दायर की गई। और मेरे ख्याल में ये ही मफाद आमा का एक बेहतरीन मामला है, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब कहते हैं ना कि हम आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल अब सिर्फ मफाद आमा के मामलात में करते हैं।
اب ہم اس کے تو استعمال میں 6 کروڑ ووٹرز کا مسئلہ. جی میں اسی لیے کہہ رہی اسی سائڈ پہ آ رہا تھا کہ اب یہ کروڑوں ووٹرز کے حق رائے دہی کا معاملہ ہے، ان کے بنیادی حق کا معاملہ ہے. تو یہاں پر اب سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ استدعا کی گئی ہے اس درخواست میں کہ سپریم کورٹ آرٹیکل 184(3) کا استعمال کرتے ہوئے 8 فروری کو ہونے والے جو انتخابات ہیں اس کو کالعدم قرار دے، اور 8 فروری کے انتخابات کو کالعدم قرار دے کر عدلیہ کی نگرانی میں جوڈیشل جو سپرویژن ہے اس کے تحت نئے انتخابات کروانے کا بھی حکم دیا جائے. اس کے علاوہ 8 فروری کے انتخابات کے تناظر میں جو اس وقت حکومت سازی کا ایک ماحول بنتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، اس پروسیس کو بھی روکنے کا حکم دیا جائے. اور کہا گیا ہے، استدعا کی گئی ہے کہ 30 روز کے اندر عدالت نئے انتخابات کروانے کا حکم دے. ویسے میرے خیال میں یہ جو 30 روز میں انتخابات کروانے والی جو بات ہے یہ کوئی زیادہ فیزیبل معلوم نہیں ہوتی. اس کا ایک آسان حل یہ ہے کہ تقریباً صبح 4 بجے کا وقت تھا جب یہ اچانک نتائج میں ہیر پھیر ہوا، سسٹم بٹھایا گیا، نتائج روکے گئے. آپ اس وقت تک جب 5 بجے سے لے کے صبح 3-4 بجے تک یہ کوئی آپ کے بنتے ہیں 10 سے 11 گھنٹے بنتے ہیں. اب 10 سے 11 گھنٹوں میں بہت زیادہ نتائج جو ہے وہ سامنے آ چکے تھے. جیو نیوز اور جو مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کے ہی حامی چینلز ہیں اس میں بہت سارے نیوز چینلز کے اوپر جو بڑی تعداد میں جو نتائج تھے غیر حتمی نتائج وہ مکمل ہو چکے تھے. باقاعدہ امید جو جیتنے والے تھے ان کا اعلان کیا جا چکا تھا. مثال کے طور پہ راجہ بشارت صاحب کا اعلان کیا جا چکا تھا، شعیب شاہین صاحب کا کیا جا چکا تھا، طاہر صادق صاحب کا کیا جا چکا تھا. لاہور سے بہت سارے جیتنے والوں کے نام جو ہیں وہ ان کا اعلان ہو چکا تھا کہ یہ جیت گئے ہیں، یہ ہار گئے ہیں. لیکن پھر حتمی اچانک سسٹم بیٹھا. اور اچھا سسٹم بیٹھنے کے بارے میں بھی نا ایک بڑی مزے کی بات ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ جب رات کو چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب اپنی گاڑی پر اچانک بغیر پروٹوکول کے روانہ ہوئے جب غائب رہے جی اور اس وقت ان کے چہرے کے اوپر پسینے چھوٹ رہے تھے، ان کو کہیں پر بلایا گیا، وہ وہاں گئے، 3 گھنٹے تک وہ غائب رہے. 3 گھنٹے کے بعد پھر رات کو ہی جیو نیوز کے اوپر ایک خبر چلوائی گئی اشرف ملخم صاحب سے. اور ان سے خبر کیا چلوائی گئی؟ خبر ذرائع سے یہ چلائی گئی کہ جو نتائج اس وقت میڈیا پر چلائے جا رہے ہیں یہ درست نہیں ہے. پہلے میڈیا پر چلنے والے ان اعلانات کو، نتائج کو غلط قرار دیا گیا، اور اس کے بعد پھر ایک نئی کارروائی شروع کی گئی، اور پھر الیکشن کمیشن کی جانب سے دوبارہ سے وہ نتائج پھر پرنٹر چلا دیے گئے. پھر جنہوں نے نکالے گئے عوام تو رات کو وہ ووٹ ڈال کے چلی گئی نا، 5 بجے تک ٹائم ختم ہو گیا. اس کے بعد اصل لوگ آئے تھے جنہوں نے رات کو آ کے ووٹ ڈالے، اور پھر ان کے ووٹوں سے جو نتائج تبدیل ہوئے ہیں وہ آج تک ویڈیو سامنے آ رہی ہیں کہ لوگ کمروں میں بیٹھ کے جس طریقے سے پہلے فارم 47 تھا، اب پھر جب پتہ چلا کہ یار فارم 47 تو اور فارم 45 میں تو فرق آئے گا، وہاں سے چوریاں پکڑی جائیں گی، تو پھر کیا ہوا کہ پھر فارم 45 تیار کیے جا رہے ہیں بلک میں، لیکن چوری پکڑی جاتی ہے. آج الیکشن کمیشن نے جو کارروائی ڈالی ہے، سپریم کورٹ آئینی ادارہ، الیکشن کمیشن آئینی ادارہ، اور پی ٹی اے ہمیشہ آئین اور قانون پر یقین رکھ کے ابھی تک چل رہی ہے کہ یہ کوئی آئین اور قانون کے تحت بات سنیں گے، مانیں گے، چلیں گے. لیکن آج اسلام آباد کے 2 جیتی ہوئی سیٹوں پہ پھر الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن کر دی. کیسے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا تو یہ بڑا واضح موقف رہا ہے. عمران خان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ماہ جب انہوں نے اپنا پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ سے ریلیف نہیں مل رہا تھا، بلے کا انتخابی نشان چھن چکا تھا، اس کے باوجود عمران خان اپنے ایک پیغام میں انہوں نے اپنے کارکنوں کو کہا تھا کہ آپ عدلیہ کی جو ہے وہ اس کی سپورٹ کریں، عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں، اور ہمیں عدلیہ سے ہی انصاف کی امید ہے. عمران خان صاحب اس تمام تر اب دیکھیں کہ لیول پلینگ فیلڈ والی درخواست بھی سپریم کورٹ سے واپس لینا پڑی، کیونکہ سپریم کورٹ سے پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف ملنے کا امکان نہیں تھا، انصاف ہونے کا امید نہیں تھی، اسی وجہ سے وہ درخواست واپس لی گئی. دوسری جانب آپ دیکھیں بلے کا انتخابی نشان چھینا گیا. الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو اعتراضات یا درخواستیں آئیں ان کو بھی سپریم کورٹ نے اچھے طریقے سے نہیں سنا. عمران خان صاحب کی درخواست ضمانت اکتوبر کے مہینے میں غالباً اس کی سماعت ہوئی تھی، دوبارہ آج تک فکس نہیں ہوئی. کیا نام ہے، پرویز الہی صاحب، ان کی درخواست آئی تھی، وہ بھی غالباً ستمبر یا اکتوبر میں آخری سماعت ہوئی تھی، آج تک وہ اس کے اوپر دوبارہ فیصلہ، درخواست سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی، اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا. اسد قیصر صاحب کے حوالے سے درخواست آئی تھی، سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا حکم کالعدم قرار دیتے ہوئے اس پر حکم امتناع دیا تھا، اس کے حوالے سے پکڑ دکڑ شروع ہوئی پی ٹی آئی رہنماؤں کی، آج تک اس کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا. تو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں. تو الیکشن کمیشن عمران خان پہ بالکل.
تو پھر یہ چیزیں تھیں جو ساتھ ساتھ ہو رہی تھی، جس سے پی ٹی آئی کا ایک واضح ایک جو موقف ہے وہ ان کا درست ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں عدالتوں سے اس طرح انصاف نہیں مل رہا. اور عدلیہ کی بھی بڑی حیرانی تھی کہ عدالت یہ تو کہتی تھی کہ ہائی کورٹس جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ وہ بلینکٹ نہیں بلینکٹ ضمانتیں کیسے دے رہی ہیں. ہاں نہیں تو یہاں پر کیوں کیا یہاں تک بھی بات جی اور ہماری سپریم کورٹ اس بات پر اس کو سوال نہیں کرتی تھی کہ یہ جو بلینکٹ ضمانتیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر تو آپ اعتراض اٹھا رہے ہیں، یہ جو بلینکٹ مقدمات بن رہے ہیں اس کے اوپر آپ کیوں نہیں. کیا سپریم کورٹ کا 2019 کا اپنا فیصلہ نہیں ہے کہ ایک وقوع کی ایک ہی جگہ میں جہاں پر وہ وقوع ہوگا صرف وہاں پر مقدمہ درج ہوگا؟ کیا یہ جو اگر عمران خان یا پی ٹی آئی کے لوگوں نے کسی قسم کی، اول تو یہ ہے کہ سیاسی جو مقدمات ہیں سیاسی رہنماؤں پر یا کارکنوں پر، وہ میرے خیال میں بڑے سوچ سمجھ کے بڑی سوچ بچار کے بعد بنائے جانے چاہیے، کیونکہ سیاسی کارکنان جس طریقے سے پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا گیا، میرا نہیں خیال کہ پھر اس کے بعد آئندہ پاکستان میں کوئی بھی سیاسی تو لوگوں نے بورڈ میں آ کے جواب دیا، بالکل دیا، اور منہ توڑ جواب دیا. اور دیکھیں کہ الیکشن کمیشن میں یہ بددیانتی اور بدنیتی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کہ کل اتوار کے روز کیس کی سماعت کی اور کہا کہ آر او کو حتمی نتائج جاری کرنے سے روک دیا. تو آپ بنیاد پہ جائیں نا، آر او کس نے کہا تھا بیوروکریسی سے نہ لگیں؟ سپریم کورٹ دے. سپریم کورٹ میں کیا ہوا تھا بلے کے نشان والے کیس میں قاضی صاحب نے توہین عدالت کا نوٹیفیکیشن کیا. جی وہ نہیں لگے گا، وہ بھی نہیں لگے گا، آپ لکھ لیجئے دسمبر. یہی تو اعتراض کیا تھا کہ بھائی اگر آپ بیوروکریسی سے لگائیں گے تو یہ نتائج وہی تو ہو رہا ہے. جی بالکل یہی بات ہے. ساری جو فساد کی جڑ ہے، فساد کی جو بنیاد ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وہ 2 فیصلے ہیں جس میں آر او اور ڈی آر او کو جو ان کی تعیناتی کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، آرڈر تھا، اس کو کالعدم قرار دیا گیا، اور دوسرا بلے کا انتخابی نشان چھینا. اب مجھے یہ بتائیں، یہ 2 چیزیں ہیں، اور انہی 2 چیزوں کے اوپر دنیا میں اب تک جتنے بھی ممالک نے پاکستان کے جو نیشنل الیکشنز ہیں ان کے اوپر اگر کسی قسم کی کوئی بات یا کوئی بیان جاری کیا ہے انہی 2 چیزوں کو کیا ہے. فارن سیکرٹری نے تو اتار کے رکھ دی ہے سر، یو کے نے اتاری، برطانیہ نے یہی بات کی، آپ کے جو مبصرین آئے ہوئے تھے انہوں نے یہی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم واپس جا کر اس کے اوپر ایک مفصل رپورٹ اپنے ممالک کو دیں گے. اور میرے خیال میں جب یہ رپورٹ ان کے حکومتوں تک پہنچے گی تو پھر ان حکومتوں سے بھی دوبارہ ایک نیا ہمیں بیان یا رد عمل دیکھنے کو ملے گا. امریکہ کے اندر یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں سینیٹرز تک، پہلے تو تھا نا کہ کانگریس مین تک جاتی تھی جو ایوان زیری کہلاتا ہے، اب چلی گئی سینیٹرز تک، جو مین وہاں پہ جیسے ہماری قومی اسمبلی ہے وہاں کا سینٹ مین وہ ادارہ آئینی باڈی بنتی ہے جو پالیسی میکنگ کے حوالے سے، قانون سازی کے حوالے سے فیصلے کرتی ہے. اور اب یو ایس سینیٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی حکومت یا جو صدر ہیں امریکہ کے جو بائیڈن، وہ پاکستان کے ان انتخابات کی جب تک انکوائری نہیں ہو جاتی دھاندلی کے الزامات کی، تب تک اس حکومت کو یا ان الیکشن کو تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دے. تو کتنے بڑے اسکیل پر یہ سب کچھ ہوا وہ اب، اور سب سے بڑھ کے کہ جو جیتے ہیں وہ اتنے شرمندہ ہیں یار کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جن کا حق تھا ان کو حق دو، ہم نہیں جیتنا چاہتے، ہم نہیں یہ سیٹ لینا چاہتے. تو الیکشن کویشن کس بنیاد پہ اڑا ہوا ہے کہ میں یہی رزلٹ دے؟ جی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو کل والی ہے نا اسلام آباد کے جو 2 حلقوں کے نوٹیفیکیشن ہوا ہے، اب اس کی نوٹیفیکیشن کی آپ ڈیٹ پڑھیں، ڈیٹ ہے 11 فروری. اب چیزیں بنتی ہیں 2، پہلے کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ بددیانتی کا مظاہرہ کیا، ایک طرف آر اوز کو جو فارم 49 ہے وہ جاری کرنے سے روکا، اور دوسری جانب ان کے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیے. ایک دوسرا سینیریو یہ بنتا ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے، یہ گزٹ نوٹیفیکیشن یہ پہلے ہو چکے تھے، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے آر اوز کو حتمی جو نوٹیفیکیشن کرنے سے روکا. لیکن اس سے پہلے چونکہ یہ چیزیں ہو چکی تھی اور وہ کہیں سے لیک ہو کے میڈیا تک پہنچ گئی، اور وہ چیزیں اب میڈیا پہ آ چکی ہیں. تو پی ٹی آئی کو دونوں واپس ملیں گی نہیں ملیں؟ سر بالکل ملنی چاہیے. دیکھیں ملنی چاہیے نہیں، مل سکتی ہیں، بالکل مل سکتی ہیں، بالکل مل سکتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ فارم 40، اب دیکھیں نا آپ پورے ملک میں دیکھ لیں، جہاں جہاں پی ٹی آئی کی سیٹیں اس طرح چھینی گئی ہیں وہاں جماعت اسلامی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. اور پورے ملک میں مطلب پہلی بار ہمیں دیکھنے کو ڈیٹیل ویڈیو ابھی تو 2 اداروں کی جو ہے وہ بات ہو جائے کہ سپریم کورٹ نے وہی کیا ہے جو پلان تھا اور امپلیمنٹ کیا ہے الیکشن کمیشن سے جو سکرپٹ لکھا ہوا تھا. بالکل اسی طرح. بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب آپ کے تجزیے کا. کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.